इकराह फिद्दीन, पस नहीं है दीन में कोई जबर। इकराह कहते हैं ज़बरदस्ती को, जबर को। पस नहीं है दीन में कोई जबर, ब्रैकेट में लिखें दीन के कबूल करने में, दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, यकीनन वाज़ेह हो चुकी है हिदायत गुमराही से। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, बस जो शख्स क़त्अ ताल्लुक़ करेगा ताग़ूत से, जो क़त्अ ताल्लुक़ करेगा ताग़ूत से, व युमिन बिल्लाह, ईमान लाएगा अल्लाह की ज़ात पर, फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, बस उसने मज़बूती से थाम लिया मज़बूत कड़े को। उर्वा कड़ा, वुस्क़ा मज़बूत, उसने मज़बूती से थाम लिया मज़बूत कड़े को। लन फ़िसाम लहा, बस नहीं है उसके लिए टूटना। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। देखिए यहाँ पर ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर दीन में जबर नहीं है तो एक आदमी अगर मुर्तद हो जाता है तो फिर उसे क्यों कहा जाता है अगर ईमान न लाए तो मुर्तद की सज़ा क़त्ल है? तो जब जबर नहीं है तो फिर उसको क्यों कत्ल किया जा रहा है? तो जवाब उसका ये है कि दीन में इब्तिदा में जबर नहीं है। इब्तिदा में जबर नहीं, अगर कोई कलमा नहीं पड़ेगा तो ज़बरदस्ती उसको मुसलमान नहीं करेंगे। लेकिन ईमान लाने के बाद अगर एक आदमी ईमान को छोड़ता है तो फिर जबर है कि अब उसने क्यों छोड़ा, उसको 3 दिन की मोहलत है, कोई इश्काल है, उसके जहन में कोई शुबह है, उसे दूर किया जाएगा। इसकी मिसाल यूँ है, एक मदरसे में एक तालिब इल्म नहीं पढ़ता तो अब बाहर से आने वाला उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन अगर वो दाखिला ले लेता है, दाखिला लेने के बाद अब उसने फार्म पुर कर दिया, क्लास में बैठ गया, दाखिला हो गया, अब अगर वो कोई कानून के ख़िलाफ़ करता है तो उससे बास पुरस होती है। उससे पूछा जाता है वजह क्या है कि इसने अब दाखिला ले लिया है, तो वही बात जो कलमा पढ़ ले तो उसके बाद उसकी बास पुरस होगी। इब्तिदा में दीन में जबर नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन इस्लाम की मिसाल हसीन औरत है, दीन में जबर नहीं है। क्यों? देखिए दीन बड़ा खूबसूरत है, जैसे खूबसूरत हसीन औरत हो, खूबसूरत अशिया हो, उसकी तरफ रग़बत ख़ुद बढ़ती है। बाकी सारे अदियान बदसूरत औरत की तरह हैं और उसकी तरफ किसी की रग़बत नहीं होती। दीन ख़ुद खूबसूरत है, हर एक ख़ुद इसकी तरफ आता है। खूबसूरत चीज़ की तरफ रग़बत ये इंसान की फ़ितरत में शामिल है। क़द तबय्यन रुश्द, वाज़ेह हो चुकी है हिदायत गुमराही से। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। बस जो कुफ़्र करेगा ताग़ूत का, क़त्अ ताल्लुक़ी करेगा ताग़ूत की और ईमान लाएगा अल्लाह पर। अब ताग़ूत किसे कहते हैं? बाज़ ने ताग़ूत की तशरीह की है असनाम, बुतों से, कि जो बुतों के साथ कुफ़्र करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा। बाज़ ने तशरीह की है ताग़ूत की कुफ़्र के साथ कि जो कुफ़्र का इनकार करेगा, और बाज़ ने शिरक मुराद लिया है जो शिरक से इनकार करेगा। लेकिन ज़्यादा राजिह ये है कि आप ये इबारत लिख लो, कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाहि ताला, कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाहि ताला कमा कान सनमु औ मा सद्द अन इबादतिल्लाहि औ मा सद्द अन इबादतिल्लाहि मिन शैतानिल जिन्नि वल इंसी। तफसीर मज़हरी। देखें ताग़ूत का मतलब कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाहि ताला, हर वो जिसकी इबादत की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए, कमा काना सनम हो, चाहे वो बुत हो, औ मा सद्दा अन इबादतिल्लाह, या हर वो जो अल्लाह की इबादत से रोके, मिन शैतानिल जिन्नि वल इंसी, चाहे वो शयातीन इंस में से हो, चाहे वो शयातीन जिन में से हो, तो वो ताग़ूत है। तो ये तशरीह ऐसी है जो सबको शामिल है। तो ये माना ऐसा है जो बड़ा जामे माना है। तो जो शख्स क़त्अ ताल्लुक़ी करेगा, इनकार करेगा ताग़ूत का और ईमान लाएगा अल्लाह पर। बाज़ ने ताग़ूत की तशरीह शैतान से भी की, फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, बस उसने थाम लिया मज़बूत कड़े को, मज़बूत कड़ा, मज़बूत हल्का। देखिए यहाँ तशबीह दी गई ना इस्लाम को एक मज़बूत कड़े के साथ, जिस तरह लोहे का एक मज़बूत कड़ा होता है और जो आदमी उसको थाम ले तो अब थाम लेने से उसकी हिफाजत हो जाती है।
تو اس طرح جو اسلام کے کڑے کو پکڑ لے گا تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب یہ اسلام کا کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، آگے آ رہا لن انفصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹ سکتا ہے ٹوٹے گا نہیں، یہ چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، اس کے اپنے گناہ ہیں، اپنا کفر ہے تو اس سے چھوٹ گیا، لیکن جو اسلام کو پکڑ لے گا تو اسلام کا یہ کڑا اور اسلام کی یہ رسی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ رسی پھر ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا ہے اللہ تمہارے تمام اقوال کو، ظاہری ہیں اقوال کو، علیم تمہاری باطنی حالات کو جاننے والا ہے، تمہارے باطن کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء الرحمن کا بیان۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ النور کے نیچے لکھیں الذی ہوا فی اصل الفطرۃ، الذی ہوا فی اصل الفطرۃ، تفسیر مظہری، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکالے گا نور کی طرف، یعنی اصل فطرت کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے دوست ہیں طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ نکالیں گے انہیں نور سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں جو رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ دیکھیں اللہ نے اولیاء الرحمن کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا۔ اب جس کا دوست اللہ ہو اور جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کو تو سب کچھ مل گیا نا، جس کے ساتھ بادشاہ، اس کے ساتھ پوری سلطنت، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ اندھیروں سے نکالے گا روشنی کی طرف۔ تو دیکھیں ظلمات جمع ہے، اس میں کفر کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، نفسانیات کا اندھیرا سب شامل ہیں۔ تو گویا باطل کے راستے زیادہ ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے نور، اس لیے نور مفرد ہے۔ کفر کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، ہدایت کا صراط مستقیم راستہ ایک ہوتا ہے۔ اب یہاں کفر کو تشبیہ اندھیروں سے ہے، جس طرح اندھیرے میں راستہ معلوم نہیں ہوتا، اسلام کو تشبیہ نور سے ہے، بالکل واضح ہے، بالکل واضح، اور روشنی میں انسان کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، تو دین اسلام روشنی میں نور ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست ہیں شیاطین، اور وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں، یعنی جو فطرتی ہدایت ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے ایمان پر بعد میں کفر میں ہوتے ہیں، ہر انسان میں جو فطرتی ہدایت اللہ نے دی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، تو یہ جو طاغوت ہے وہ فطرت سے انہیں اس کی طرف لاتا ہے، اور بسا اوقات انسان مسلمان ہوتا ہے اور وہ اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں اور رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اولیاء الشیطان کا نمونہ۔ الم ترا، کیا آپ نہیں جانتے؟ لم ترا بمانے الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جب حضرت ابراہیم نے جھگڑا کیا تھا اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس انسان سے جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے حاجہ مناظرہ کیا جب حضرت ابراہیم نے اس شخص سے کہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، کس موضوع پہ کیا؟ اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، حضرت ابراہیم نے کہا یقیناً اللہ وہ ہے جو سورج کو لے کر آتا ہے مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، پس تو سورج کو لے کر آ مغرب سے، مغرب سے سورج کو نکال۔ فبہت الذی کفر، ہکا بھکا رہ گیا یہ کافر، ہکا بھکا رہ گیا یہ کافر۔ کون؟ نمرود۔ تو یہ نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔
دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، ان میں 2 مسلمان 2 کافر۔ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور نمبر 2 ذوالقرنین، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود بخت نصر اور نمرود۔ تو یہ 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو ان میں مسلمان کون سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نمبر 2 حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 686۔ اب دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا، نمرود سے حاجہ مباحثہ مناظرہ کیا۔ معلوم ہوا حق بات کے لیے مناظرہ کرنا احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جائز ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے، اور بسا اوقات واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب لوگ گمراہ ہو رہے ہوں اور وہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر تو حق کے لیے مناظرہ کرنا لازم ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کا موضوع کیا تھا؟ فی ربہ، مناظرے کا موضوع تھا اللہ رب العزت کے بارے میں۔ کس سے مناظرہ کیا؟ نمرود۔ اور کون نمرود؟ جس کو بادشاہت بھی اللہ نے دی، یعنی اللہ نے بادشاہت دی اور اس نے اللہ کی خدائی اور وحدانیت کا انکار کر دیا۔ اتنا احسان فراموش، بادشاہت رب نے دی اور اسی رب کا انکار کر دیا۔ تو ان آتا میں لکھو گے لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، جس کو اللہ نے بادشاہت دی۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب گفتگو کی اور کہا میرا رب وہ یحیی، اس کے نیچے لکھیں جسم میں جان ڈال کر زندگی دیتا ہے، یحیی زندہ کرتا ہے جسم میں جان ڈال کر، یمیت اور موت دیتا ہے جسم سے روح نکال کر، زندگی دیتا ہے جسم میں جان روح ڈال کر، موت دیتا ہے جسم سے روح نکال کر۔ اور اب اس نے کیا کہا؟ نمرود نے کہا انا احیی بالعفو و امید بالقتل، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں، اور احیی کا معنی کیا کیا؟ بالعفو، کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں معاف کرنے کے ساتھ، وہ امید اور میں موت دیتا ہوں، مراد بالقتل، یعنی اس نے اس کے جیل کے اندر ایک آدمی کے لیے قتل کا حکم تھا، اس کو چھوڑ دیا، راستے میں کوئی غریب گزر رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں۔ تو اب اس نے معنی بالکل بگاڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر خلط مبحث، بحث کیا چل رہی ہے اور بات بیچ میں کیا شروع کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام، قال ابراہیم، دوسری دلیل کی طرف گئے، اس کو کہتے ہیں منتقلا الی حجۃ اوضح منها، واضح سے اوضح دلیل کی طرف گئے۔ ابراہیم علیہ السلام واضح دلیل سے اوضح دلیل کی طرف گئے، یا ابراہیم علیہ السلام عقلی دلیل سے محسوس دلیل کی طرف گئے۔ اب پہلی والی تو عقلی ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، اور سورج کو مشرق سے کی جگہ مغرب سے نکالنا یہ محسوس ہے، ہر ایک کو معلوم ہوا کہ جب مناظرے میں اب وہ خلط مبحث کرنا چاہے تو پھر آدمی دوسری سوال کر دے، دوسری طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کو عاجز اور مبہوت کر دے۔ اب وہ اپنی بات کو طول دے گا، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اوضح بات کی طرف گئے کہ میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو نکال مغرب سے۔ اب دیکھیں یہاں ہے کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اب اگر وہ نمرود یہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ تو میں نکالتا ہوں مشرق سے، تو اپنے رب سے کہ کہاں سے نکال؟ مغرب سے، یہ تو وہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کہا نہیں یہ کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کی اللہ رہنمائی، ظالم قوم کے دل میں اللہ نہیں ڈالتا، اس لیے اس کے دل میں یہ سوال نہیں آیا۔ نمبر 2، دوسرا اگر وہ کہہ دیتا اللہ تو قادر ہے، تو اللہ سورج کو مغرب سے نکال دیتا، اس کو پتہ تھا اگر سورج نکل گیا، عوام تو محسوس چیز کو جلدی مانتے ہیں، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے اس نے یہ بات نہیں کہی۔ اگر یہ کہتا اللہ ظاہر کر دیتا اللہ تو قادر ہے، اور جب ظاہر ہو جاتا تو سارے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اس لیے اس نے یہ بات نہیں کی، یا اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہی نہیں، یہ کہہ ہی نہ سکا۔
اب یہ جو جواب تھا تو فبہت الذی کفر، ہکا بھکا رہ گیا کافر، یعنی ایسا جیسے منہ میں کنکری ہو، پتھر ہو اور انسان کچھ نہ بول سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی یعنی بے ڈھنگے لوگوں کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ بے ڈھنگے لوگ جن کے کوئی اصل نہ ہو، کسی راستے پر نہ چلنے والے ہوں۔ اب یہاں اللہ رہنمائی نہیں کرتا، یہ تو مراد ہدایت کی طرف اللہ رہنمائی نہیں کرتا، اللہ ظالم کی رہنمائی نہیں کرتا ہدایت کی طرف۔ یا بعض نے کہا ہے لا یہدیہم الی الصواب، اللہ ثواب کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ یا لا یہدیہم الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ یا لا یہدیہم لظلمہم وکفرہم للحجۃ وللحق، اللہ رہنمائی نہیں کرتا کفر اور ظلم کی وجہ سے دلیل کی طرف۔ کفر اور ظلم کی وجہ سے اللہ رہنمائی نہیں کرتا کس طرف؟ دلیل کی طرف۔ تو اللہ نے اسی لیے اس کافر کی دلیل کی طرف رہنمائی نہیں کی۔